अव्वल इसके कि मैं बात शुरू करूं और आप हजरात समात फरमाएं। जितनी देर के लिए गुफ्तगू जारी रहे आप तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। यकीनन जब 12 बज जाते हैं तो कई ऐसे चेहरे होते हैं जिनके चेहरों पर भी 12 बज जाते हैं, ना चाहते हुए भी बज जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं ईशा के बाद 2 घंटे तक इंसान एक्टिव होकर बैठ सकता है, उसके बाद बैठता है पर बैठ ही जाता है। जिन्ने मर्जी हाथ खड़े कर लो, दोने खड़े कर लो, हर शय खड़ी कर लो, कुछ नहीं है, सारा काम होता जी। मैं तुहानू सही गल दसदा पिया। कोशिश ये फरमाया करें बर वक्त गुफ्तगू हो जाए और बाद में फिर सना खान लगे रहें। बस औकात ये भी होता है बाद जिन्होंने सुनता कोई नहीं तो फिर जिन्होंने सुनता है उन्होंने साध लिया कर टाइम ना। तो ये कौम को धोखा देना बंद करें, मेहरबानी फरमाएं। ये इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ मरकज़ी मिलाद कमेटी के रुकन भी हैं और आप नौजवान हैं, आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अच्छे को मज़ीद अच्छा करें ताकि इस कौम को फ़ायदा हो सके। बस औकात ये बड़ी कड़वी बातें लगती हैं। वो अलामा साहब स्टेज ते कह छड़िया तो मैं क्या होर मैं हूँ खूच वड़ के आखा, वो स्टेज ते आखांगा तो किसी को समझ आएगी ना। तो इस वास्ते आइंदा तो ध्यान रखोगे सारे भरा जिन्ने बैठे हो, इर्द गिर्द तो भी जिन्ने अहबाब आए हो ना, मेहरबानी कराया करो, एक तिलावत एक नात ते उस तो बाद बयान करवा लिया करो। जागदे होया कोई ये पैगाम होंदा है ना, तकरीर करना तो चस्के वास्ते तो भाजी होंदी नहीं, लेकिन साडी कौम जिहड़े पासे टुर पई है, जागो थोड़ा जिहा, अपनी जिम्मेदारियां संभालो और जिन्ने भी अहबाब तशरीफ फरमा हो ना, अल्लाह दी रज़ा वास्ते महफिलों के अंदर हाज़री दा शरफ हासिल करया करो। मैं कोशिश करना और इंशाअल्लाह जिहड़ा मेरा टाइम है उहदे विच मैं तुहाडी जान छड़ देंगा इंशाअल्लाह, ताकि तुहाडी महफिल का शेड्यूल मुतासिर ना होवे। और करना भी नहीं है तो ये भी नहीं कि नहीं जी हुण 10 मिनट होर लाओ ना, जिहड़ा टाइम है उस टाइम ते इंशाअल्लाह हाज़री पेश करांगे। गिरामी कदर हज़रात, शान अहले बैत ये मैनू मौजू दिता गया है और इंशाअल्लाह मैं यही बयान करांगा। और कुछ दोस्तों ने चलदे इत्थों पढ़द्या ताई मैनू को 5-4 पर्चियां भी फड़ाइयां ने, जेब च मैं पा लईयां ने। मैं क्या आखिर ते पढ़ांगे सारे दे सामने, तो फिर जिहदा जवाब आउंदा होया देवांगे, ना आउंदा होया तो माफ़ी मंगांगे। आओ एक हदीस शरीफ तो गुफ्तगू दा आगाज़ करिए। रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैहि 50 मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन साफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद सलाम पढ़ेगा, हुजूर फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बड़ी सआदत है और अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरक़ात बेशुमार हैं। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपकी जो प्यारी प्यारी अहले बैत है उनका मकाम और रुतबा खुद इरशाद फरमाया। और क्या इरशाद फरमाया, बड़े हसीन अंदाज फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत। फरमाया अल्लाह ने यही इरादा फरमाया है कि ए महबूब जो आपकी अहले बैत है उससे हम हर किस्म की आलूदगी को दूर रखेंगे। व युतहिरकुम तत्हीरा, और इनको ऐसा सुथरा करेंगे जैसा सुथरा करने का हक होता है। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अहले बैत के बारे में खल्ला के आलम ने इरशाद फरमाया। और ये याद रख ले, जिसको जो फजीलत मिली है ना वो हुजूर की वजह से मिली है, ये याद रख ले। मरकजी हैसियत मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। समझ आ रही है फ्रंट सीटों पर जितने बैठे हैं आप हज़रात? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत रखने वाली जो भी चीज़ है, आप देखें शहर हैं पर मक्के मदीने का अलग ही मकाम है, उम्मतें हैं मुस्तफ़ा की उम्मत का अलग ही मकाम है, ज़ुबानें बहुत हैं पर अरबी ज़ुबान की एक अलग ही शान है, किताबें बहुत हैं कुरान की एक अलग ही शान है, सिहाबी बहुत हैं मुस्तफ़ा के सिहाबियों का अलग ही मकाम है, घराने बहुत हैं पर मुस्तफ़ा के घराने का अलग ही मकाम है। वजह क्या है? इन सब चीज़ों को निस्बत मेरे हुजूर के साथ है, और जिसको हुजूर से निस्बत हो जाए वो हुजूर की वजह से आला हो जाता है। अब बात समझ आ रही है आप हज़रात को? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बसा औकात लोग जब तारुफ करवाते हैं ना, ये खैंचातानी का दौर है ना, तारुफ करवाते हुए लोग, हमें नहीं पता होता लेकिन ये बातों बातों में जहर पिलाया जा रहा होता है अकीदे की दुनिया में। वो आका करीम का जब तारुफ करवाते हैं ना, मिसाल के तौर पर कोई सहाबा के नारे ज्यादा लगाता है तो वो कहता है अबू बकर के आका, उमर के आका, उस्मान के आका, अली के आका, तलहा जुबैर के आका।
وہ تعارف بھی کروا رہا ہے تو حضرت ابو بکر کے واسطے سے کروا رہا ہے. میں اس پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن یہ آپ سمجھے میری بات کو کہ بات کدھر جا رہی ہے. اور جو صرف اہل بیت کا ذکر کرتے وہ حسین کے نانا، حسن کے نانا، فاطمہ کے، وہ ادھر سے تعارف کرا رہا ہے. اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ سے اس لیے پیار کرو کہ وہ میرے صحابی ہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں نے کیا کہا ہے؟ آپ نے خود فرمایا، ہماری تربیت فرمائی، میرے صحابہ سے اس لیے پیار کرو کہ وہ میرے صحابی، میری وجہ سے ان سے پیار کرو، ان کی وجہ سے میرا تعارف اور میرا پیار نہ آگے بتاؤ. یہ آپ آج آپ کو شاید یہ بات تھوڑا سا عجیب لگ رہی ہو، یہ سیو ہو رہی ہے نا، ایک کوئی وقت آئے گا میری بات کو یاد کرو گے کہ مولانا نے کیا کہا. اور اسی طرح حضور نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، پھر مجھ سے پیار کرو کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، پھر فرمایا میری آل سے پیار کرو چونکہ ان سے میں پیار کرتا ہوں. اب بات سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات یہ مرکزی حیثیت ہے بھائی. جس کو جو عزت و شان و مقام و رفت ملی ہے وہ میرے محبوب کی وجہ سے ملی. تو محبوب کریم علیہ السلام کے صدقہ و طفیل ان سب کا تعارف کروا تو پھر آپ صراط مستقیم پر ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں نا، یہ آپ کو کسی وقت میں ابھی نہیں آئے گی. اور ہمیں پتہ ہے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کر یہ جتنے یتیم العلم یزید الفکر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ مولانا صاحب کدھر گل لے جا رہے ہیں. میں کہا سیدھی تواڈے والی لے جا رہے ہیں، ٹینشن نہ لے. یہ جڑا اندراں چ کوڑ ہے نا وہ کڈاں گا، جنی دیر میرے ساہ نے وہ تے حق بیان ہوئے گا تے باقی ویکھی جائے گی. جناب کو بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ او بھائی حضور کی ذات مرکزی حیثیت ہے. اب بات ہو رہی ہے محبوب کے گھرانے کی. اب ہو حضور کا گھرانہ اور ان کو رب نے ستھرا نہ کیا ہو. اللہ نے فرمایا ہم نے یہی ارادہ کیا کوئی آلودگی آپ کی اہل بیت کے قریب نہیں آنے دیں گے. ادھر دیکھیں یہ بڑے لطف کی بات ہے. میں امام احمد رضا کا غلام ہوں اور حضرت عطار کا مرید ہوں. ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، سٹیج سے لے کر آخری بندوں تک اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، بڑی لطیف بات ہے. فرمایا کہ اے محبوب آپ کے گھرانے سے ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھیں گے. اچھا ادھر دیکھیں میری طرف، یہ نہیں کہا دور کریں گے یا دور کر دی، فرمایا دور رکھی ہے اور رکھیں گے. توجہ میری طرف رکھے، چونکہ دور رکھنے میں اور دور کرنے میں ایک فرق ہے. اب وہ فرق کیا ہے ذرا سنیے اگر آپ کو سمجھ آ جائے. دور کرنے کا مطلب یہ ہے دیکھو نا، اس کپڑے میں کوئی گندگی تھی ہم نے دور کر دی، اس کا مطلب ہے کوئی تھی تو ہم نے اس کو دور کر دیا، تھی صحیح کر دیا. اگر حضرت شاہ صاحب بول رہے ہیں تو میرا خیال ہے مریداں نو بھی ٹکر تاج حلال کرنا چاہیے ہے نا جی. سمجھ آ رہی ہے؟ دور کر دی کا مطلب ہے وچ کچھ ایسی انہاں نو دور کر دیتا ہن ستھرے ہوئے نے. دور رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے ہی بڑے اعلیٰ ہیں پر محبوب تیری نسبت سے ہم گندگی قریب آنے ہی نہیں دیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اب ذرا اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ بھی مقام رفت ہے اہل بیت اطہار کا، تو ایک بات اور سمجھیے، تھوڑا سا دھیان فرمائیں گے آپ پیارے بھائی؟ اگر ادھر میری طرف دیکھیں، ناراض نہ ہونا، بڑی سونی تقریر سنتا بیٹھا اے منڈے نو دیو سارے کونجلے میری تقریر ناراض نہیں ہو. ادھر میرے الویک میں نہ تقریر بھول جانی سچی میں تو آندا 1 روپیہ نہ سٹو پر میری گل تو سنو نا یار. یہ ٹائم ہی ہوتا ہے اتنے میں تقریر کردا نہیں ہے. منڈے نو پوچھ لو ارسلان کدھر بیٹھا ہے، یہ میں اخلاقی طور تے کردا بیٹھا، ورنہ ٹائم تہاڈا مک گیا ہے اخلاقی طور تے. لیکن اے ہن جڑا پیغام ہے تو میں سنا کے جاواں گا نا. تو بس اوقات انج بھی کیتا ہے جدو نہیں کھلوندے پھر آپ سلام مار کے ٹر جائیدا ہے. بس اوقات انج ہوندا ہے وہ پھر ہوندا نا نہیں یار محفل میں آنا نہیں چاہتے تھے، میں کرنا نہ اسی 12 بجے تک تواڈے پابند ہاں. لیکن پھر انہیں آخیا نہیں سانو ادھا گھنٹہ ہور دیو، ادھا گھنٹہ دیواں گے اور شنا ادھے گھنٹے گھنٹے والیاں گلاں سنو گے. اس بات نو سنو جڑی میں جناب نو عرض کردا پیاں. گرامی قدر حضرات سمجھیے ذرا، محبوب کریم علیہ السلام کی آل وہ ہے جس سے آلودگی کو دور رکھا ہے، قریب نہیں آنے دیا، دور ہے. یہ ستھرے لوگ ہیں. آج کل نا زمانے کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، وہ جو یزید کے نعرے لگانے والے. کیوں حضرت شاہ صاحب؟ وہ جو یزید کے نعرے لگانے والے لوگ ہیں نا وہ ہے جی ہیں آٹے دے وچ لون دے برابر ہی ہیں، بہت تھوڑے ہیں ضرور، لیکن اسی نہ صحابہ دے دشمناں نو سر پٹن دینا نہ اہل بیت دے دشمناں سر پٹن دینا. سمجھ آ رہی نا؟ کوئی جنی مرضی تعداد ہے کیوں نہ، واہ اسی تعداداں نہیں ویکھی دیاں کیونکہ حسین پاک ہونی بھی تو 72 ہی سن، تعداداں نہیں ویکھیاں. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ گل تعداداں دی نہیں ہے، گل ہے کہ تیرا نظریہ کیا ہے. نظریہ تیرا حق تے ہونا چاہیے، سارے تینوں چھڑ جان گا، لوڑ ہی کوئی نہیں.
امام نے نیزے تے چڑھ کے بول کے دسیا پھر اسی بول دے پھر دے نا. اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو آٹے کے نمک کے برابر ہیں. اور یہ جس کمپنی کا میں نے کہا ہے، یہ حضرت شاہ صاحب سبحان اللہ ایویں نہیں کہندے پے، ورنہ سارے تو پہلے انہوں بولنا چاہیے سی بھی تسی سمر صاحب نہیں صحیح کہندے پے، یہ بول دے بیٹھے نے تو کسی گل تے بول دے بیٹھے نے. سمجھ آؤندی پئی ہے؟ تکڑے ہو کے بہو میرا پتر کیوں سا چڑھ گیا تو انہوں. اب سنیے جو میں کہہ رہا ہوں، وہ جتنے بھی ہیں وہ 1 ہوں یا 1000 ہوں یا 1 لاکھ ہوں، سا نہیں لین دیاں گے. کیوں؟ اس واسطے میں کہا تسی پیار کر ہی نہیں سکتے اہل بیت دے نال. ہن سنی پتر یہ جواب کی کیوں نہیں کر سکتے؟ میں کہا اس واسطے نہیں کر سکتے کہ اللہ نے فرمایا سی اہل بیت تو پلیدی نو گندگی نو دور رکھیا ہے، تے جدو گندگی نو دور رکھیا ہے تے گندا انہاں دے نیڑے کیویں آ سکدا ہے؟ گندا بھی تے نہ تو دور ہی ہے. جڑا محبت نہیں کردا اہل بیت اطہار دے نال، میرا پتر تو مینوں کہنا لکھ کے دے، میں تینوں لکھ کے دین نوں تیار ہوں. ایڈا دعویٰ کوئی بھی نہیں کرے گا. میں لکھ کے دینا تو گندا ہے کیونکہ تو اہل بیت نال پیار نہیں کر سکدا، تے تیرا عمل بظاہر کمزور بھی ہوے، اہل رسول دا پیار ہوے، میں لکھ کے دینا تو چنگا ہے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اس واسطے اس بات نو سمجھو جڑی میں کر رہا. اہل رسول دا کوئی مقام عام نہیں ہے میرے بھائی. سمجھ آئی؟ جو ان سے محبت نہ کر سکے اس کو پاک کیسے کہو گے؟ بتاؤ نا. اس واسطے کہ گندا بندہ انہاں دے نیڑے آ جدو گندگی نہیں آوندی. آواز کمزوروں والی 5 کلو دا سیری لا کے گزارا نہیں ہونا. اہل رسول دی شان پہ پڑھنا اور انہاں دی جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بول دے رہ گئے. سٹیج سے آخری بندوں تک، سٹیج پر 2 بندے بیٹھے سوئے ہوئے ہیں، دیکھ لو دائیں بائیں، مجھے تو نظر آ رہے ہیں، پتہ نہیں تانوں نظر آئے کہ نہیں آئے. ہاں میں پوری ذمہ داری دے نال کہہ رہے ہیں. بولیے ذرا سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات، اس واسطے یہ اہل رسول کا مقام ہے. آج جتنے بیٹھے ہو اپنے دل کے اندر ذرا تھوڑا سا جھانک کے دیکھو نا، کیونکہ جیسے بندہ اپنے دل کو جانتا کوئی اور تو نہیں جانتا. اگر اہل رسول کا پیار نہیں ہے تو کہیں نے تھوڑا جا کولی چ پانی لے کے مر جا. میں کہنا پانی برباد نہ کریں، اودا ہی مر جا. توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اودا ہی مر جا. اہل رسول کا پیار نہیں اور پھر جیندا پھردا ہے. ایسا مجسم یزید تو ہمیں نہیں چاہیے جو اہل رسول کا پیار دل میں نہ رکھ سکے. اور یاد رکھ لو، اے بھی مرکزی نقطہ ہے، یہ ہر بندے کو نہیں بیان کرنا. ساڈے ڈل جاندے نے، ایک پاسے ڈلے تے ادھر ہی، ادھر ڈلے تے ادھر ہی. سنی جڑا ہوندا ہے انج بیان کردا ہے. نبی پاک کی آل سے بھی پیار کر، پر یاد رکھ اگر دل کے کسی خانے میں نبی پاک کے کسی صحابی کا بغض آ گیا، مارے آ جائیں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات بتانا ضروری چونکہ فتنوں کا دور ہے. اس واسطے اپنی محبتوں کے قبلے درست کرو، اپنی گفتگو کے قبلے درست کرو، اپنے عقائد کو درست کرو، اپنے نظریات کو درست کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہو یا اصحاب ہوں، بس ہماری آنکھیں بند ہیں. لیکن آج بات خاص نبی پاک کی اہل بیت کی ہو رہی ہے. اس واسطے فرمایا محبوب ہم نے آپ کی آل کو ستھرا کر دیا ہے، اور اتنا جتنا ستھرا کرنے کا حق ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو یہ فضیلت عطا فرمائی. لیکن یہ سنیں میری بات، اس ستھرا کرنے کا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو معصوم بنا دیا ہے. دیکھیں نا، یہ مسئلے تسی کدی سنو تو سمجھ آوے نا. اب پتہ سنی ہوئی سور تے جڑا 500 بنایا ہو سٹنا بھی ویڈیو بن جائے. جنی دیر اتھوں نہ نکلو گے تو انہوں مسئلہ کو نہیں سمجھ آنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل بیت معصوم ہے یا صحابہ معصوم ہے. نہیں، سن لو، کائنات میں 2 قسم کی ہستیاں معصوم ہیں، ایک فرشتے، ایک نبی، بس. اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. اگر کوئی کہے تو وہ سنی نہیں ہو سکتا. مٹھے بولو مٹھے بولو مٹھے بولو، میں کی کہہ رہے ہیں؟ بالکل کوئی معصوم نہیں ہے. ہاں پھر کہیں گے یہ جتنی بزرگ ہستیاں ہیں صحابہ یا اہل بیت، ان کو کیا کہو گے؟ میں نے کہا معصوم نہیں، محفوظ. یہ ہے عقیدہ اہل سنت. یہ اس لیے آپ خاموش بیٹھے ہیں. آپ ایسی تقریریں سننے کے بیٹا عادی نہیں ہیں، ناراض نہ ہوں، لیکن جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ اصل حقائق کیا ہیں. اور یہاں پر کئی بندے ہوتے ہیں جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے بولنا کیسے. بس اوقات چھوٹے بچوں کو معصوم کہہ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ معصوم اس معنوں میں، اگر یہ پہلی تو بات ہے لفظ بولنا ہی کیوں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ معصوم وہ ہوتا ہے شریعت کی اصطلاح میں جو گناہ نہ کر سکے، جس کو اللہ بالکل گناہوں سے پاک رکھے. پھر مٹھے بول دے پے ہو میرا پتر، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہ یاد رکھیں. اور جو محفوظ ہوتا ہے ان میں امکان ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ رحمت اتنی کرتا ہے وہ کرتے ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ نبی اور فرشتوں کا خاصہ ہے کہ وہ معصوم ہے، باقی کسی کو نہیں تم کہہ سکتے. اگر کوئی کہے او پاویں نقیب ہوے تاویں فارغ جے، او نعت خان ہوے تاویں فارغ جے، او مولوی ہوے تاویں فارغ جے،
تے جو پیر ہوے تے وہ بھی فارغ جے. دیکھا نا ٹھلے پہ گئے نا جی. یہ تو سارے نوں جڑ جاندہ ہے. گل سدھی کرنی ہے. ہن میں کیا کراں؟ جیڑا دین پڑھیا ہو تو دسنا. یہی تو رولا تہاڈا بابے خادم رضوی نال ہے سی. انہوں بھی کہندے سن انج کر دے انج کر. انہیں آکھو جیڑا پڑھیا وہ تو دساں گا نا. وہ تو تانوں دس کے جاواں گا. یہ جیڑا مرضی اگے آ جائے اسی کسی نوں کی جاننے ہیں. قرآن و حدیث سب تے حاکم ہے. بس بولو سبحان اللہ. بھرن سیٹانیو آواز نہیں آ رہی آپ کی. اس واسطے یہ مسئلے سمجھو. نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. اگر یہ کوئی عقیدہ دے وہ سنی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی بات بھی سماعت فرمائیں اگر جاگ رہے ہیں تو. جب نبی پاک کی یہاں اہل البیت کے لفظ ہیں, پوری ذمہ داری سے بیان کروں. اہل بیت کہا جائے تو مراد کون ہوتا ہے؟ 3 قسم کی ہستیاں مراد ہوتی ہیں اہل بیت سے. سب سے پہلے تیرے اور میرے نبی کی بیویاں, یہ سب سے پہلے اہل بیت میں ہیں. سمجھ آ رہی؟ دوسرے نمبر پر نبی کی بیٹیاں اور بیٹے, اولاد. اور آپ کو یہ پتہ ہے حضور کی کتنی ٹوٹل اولاد ہے؟ 4 بیٹیاں 3 بیٹے. صدقے جاواں اے فائدہ ہوندا ہی پتہ 12 بجے تو بعد ارسلان ہے ویکھ لا انہاں نوں ایک واری ہے. لیکن بتانا ضروری ہوتا ہے. توجہ, 4 بیٹیاں اور 3. اور سنو, میں نے اس پاکستان میں کئی مکرو آوازیں سنی ہیں. کہتے ہیں ہم نہیں نبی کی 3 بیٹیوں باقی کو, ہم ایک ہی کو مانتے ہیں. میں نے کہا اس لیے ہم بھی تمہیں بندہ نہیں مانتے ہیں. جڑے ساڈی کمپنی دے بیٹھے ہو کو سا کڈو. ہون گیاں تہاڈی گلے محلے دیاں کوئی مجبوریاں, ساڈیاں تو نہیں. میری قبر دے وچ حسنین کریمین دے نانا نے آنا ہے. ہن ایتھے بندا ہے جو میں گل کراں جڑی میں گل کیتی اس کرانے دی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی جلوہ گری ہونی تو حضور نو منہ میں کیویں وکھاواں گا؟ دسو. غلط بیانیاں کر کے تہاڈیاں محلے داریاں رکھ کے نا. بھاویں ساڈا سکا پیو چھٹ جاوے پر دامن حضور نہیں چھٹنا چاہیے. آواز سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ سب سے پہلے نبی پاک کی بیویاں مراد ہوتی ہیں اہل بیت سے. دوسرے نمبر پر حضور کی اولاد طیبہ. اور تیسرے نمبر پر نبی پاک کے خاندان کے وہ احباب جن پر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے. یہ بھی حضور کی اہل بیت میں ہے. توجہ ہے صاحب حضرات کی؟ اور وہ کون ہیں؟ آل علی. اگر کو پنگی چرسی نشئی آکھے 2 نمبر آکھے پھر بھی تو بول دے ہی ہو. کہ جے پکا سننی آکھے تو پھر علی دے نا تے کیوں نہیں بول دے ہو؟ کیوں عرفان صاحب؟ ساڈی لوکاں دا مزاج ویکھو. جڑا چلا مچھا مونی ہوے ساڈے سٹیجاں تے بیٹھ کے گوانڈیاں راضی کرن ڈیا ہوے حوصلے بڑا بول دے ہو. جڑے ساڈے سٹیجاں تے بیندے ہو تسی حق بھی ساڈے سٹیجاں دا ادا کرو, حرام نہ کھاؤ. جنہ مرضی پیسہ سٹو نقیبہ نات خانہ تے, تسی اپنی خوشی نال سٹو, تانوں کنے روکیا ہے؟ اگر وہ وقت دا اجارہ کر کے آندے نے حلال ہی ہونا واسطے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن تانوں چاہیے تہاڈی ہتھی سپیکر آ جاندا ہے نا, یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ سانے قوم نو کسی ہور دا عقیدہ پیوا کے جا, بندے دا پت بن سنیا لا عقیدہ دے کے جا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہی کوئی نہیں آ رہی. اپنے ہاتھ دے وچ رہو, حداں چوں باہر نہ نکلو. تساں سمجھ دیو بھی سانو گل کرن والا کوئی نہیں, بھول ہے. ہاں جی سانو سارا وال لاؤندا ہے, لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ پوری دنیا سنتی ہے, انہاں نوں پتہ لگے تواڈے سائیں جیندے نے. آپ مطمئن رہے, اللہ کی قسم ہے عقیدہ اہل سنت ہی تو حق ہے, جس میں نہ صحابہ کی توہین ہے نہ اہل بیت کی توہین ہے. اور یہی تو ہے جس کا دل ستھرا ہو جائے, اور کیا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے آل علی, آل جعفر, آل عقیل, آل عباس, اور بعضوں نے آل حارث کو بھی شمار فرمایا. یہ 3 قسم کے عباس کہتے ہیں. میں نے یقین کرو پچھلے سال سنا تھا کرونا کے اندر کئی بندے چلے مجھے مننے, نہیں جی یہ صرف اور صرف 5 تن پا کے باقی کوئی عالم. اگر چپ, قرآن مجید ہے, بکواس بند کر اپنی. تجھے نہیں پتا تو میں کیا کروں؟ مجھے بتاؤ 5 تن پاک کون ہے؟ نبی پاک کی بیٹی. میں کہا بیٹی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کہتا ہے ماں باپ سے پیدا ہوتی ہے. تو میں کہا ماما نو باہر کر دیتا ہے, اہل بیت چو تو بیٹی نو ماننا ہے. اگر ماں کو اہل بیت سے نکالو تو اہل بیت بنے گی کیسے؟ کچھ خدا کا خوف کرو یار, کچھ خدا کا خوف کرو. سب سے پہلے آپ بھی کہیں جا رہے ہیں, آپ کی بیٹی ساتھ ہو, تو آپ نے کبھی نہیں کہا میرے گھر والے ساتھ ہے. آپ کہتے ہیں میری بیٹی نال میں آ رہا ہوں. تو یہ تواڈے نال گھر والی ہوے تے کہندے گھر والے نال میں ہنے آیا. میں کہتا تینوں عقل ہی کوئی نہیں, گھر والے آکھیا کینوں جاندا ہے.
گھر والے تو کہا ہی بیوی کو جاتا ہے، سب سے پہلے تو بیوی ہی مراد ہے، ایسے بیویاں دے دشمن نے، اور حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا وازواج امہاتکم، فرمایا جو محبوب کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ بندہ اپنے آپ نو مومن بھی آکھے تے ماما نو بھی پونکے، میں کہ ایڈا حرام دا تے نہیں ہونا چاہیے دا، مومن ہوئی ہے جڑا نبی دیاں بیویاں دی بھی عزت پہرا دیندا ہے۔ اوئے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو سارے پیار۔ بولو صوفی یا علی واہ نہیں آؤندی پئی تیری، یا غوث اعظم۔ بہت شکریہ زندہ بیٹے، باد۔ نعرہ نہیں لمحہ کرنا، کو گال سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ او بولو چھیتی کر، چھیتی میرا پتر، ہو گیا ہو گیا ہو گیا، چھیتی کر چھیتی، گل تسی سن کے سبحان اللہ کھڑا لے بنو۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب سے پہلے مراد ہیں، اور دوسرے نمبر پر بیٹیاں بیٹے یہ مراد ہے، تیسرے نمبر پر آپ کا یہ خاندان۔ اہل سنت کا سینہ تنگ نہیں ہے، یہ تو ان سب کو اہل بیت اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے اربات کو واضح فرما کے لکھ دیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ائمہ علماء محدثین مفسرین سب نے یہ حضور کا گھرانہ ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ جب اہل بیت کی باری ہے تو پھر یہ باتیں ہوتی ہیں، اور پھر اگلی بات بھی سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی شان پتہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا من ابغض اہل البیت فہو منافق، فرمایا جو میری اہل بیت سے بغض رکھے پکا منافق ہے۔ توجہ ہے؟ پکا، میں کہنا نا سنت یافتہ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات، پر گل پترا اتھے ہی ہے، اگلی گل سن لے۔ اہل بیت کی محبت کا نعرہ ہو، دل میں بغض صحابہ ہو، اور سن لو سن لو سن لو سن لو، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک جتنے بھی صحابی ہیں، خبردار کسی کے خلاف کوئی بات کی۔ آج کل کئی ہیں ایسے یتیم العلم جو حضرت ابو سفیان اور امیر معاویہ کے پیچھے بڑے لگتے ہیں۔ اے علماء ملت سلام ہو تمہیں، لکھ گئے، فرمایا جو ان کا دشمن ہو جہنم کا کتا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور گرامی قدر حضرات، میں یہاں پر کچھ باتیں آپ سے ضروری بھی کرنا چاہوں گا، پر پہلے میں حدیث سنا لوں، اس کے بعد پھر میں آپ سے کوئی ضروری باتیں کرتا ہوں۔ یاد رکھ لیں میری بات، جس کے دل میں حضور کی بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی پرابلم آ گیا فارغ ہو جائے گا، میری بات لکھ لو آج۔ اور جس کے دل میں حضور کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات آ گئی، مارے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، میں لکھ لو میری گل۔ جے دے دل صحابہ اور اہل بیت دا پیار نہ ہوئے تیو جنت دا ذہن سوچی پھر دا ہوئے، میں کہنا صحابہ دا پیار کوئی نہیں نا، تے صرف اہل بیت دا ہی جنت کڑ دے ذہن چوں، تے جے صرف صحابہ دا یا اہل بیت دا کوئی نہیں تے جنت کڑ دے، اگر پھر میں ذہن کی رکھا، میں کیا پولے لتر اپنے ذہن دے وچ رکھ، تو جا ہی نہیں سکدا۔ کیوں؟ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور صحابہ یہ ہستیاں ہی وہ ہیں، ان کا پیار ہوگا تو جنت ملے گی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ اور جتنے بھائی بیٹھے ہو، مجھے نہیں پتا آپ کاروباری حضرات ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، میری کوئی بات غلط ہو آپ مجمع میں سے کھڑے ہو سکتے ہیں، بس عمر صاحب غلط عقیدہ نہ دے کے جا، یہ میری گل تیرے دل تے لگ دی پئی ہے نا یار، اصل عقیدہ ہی ساڈے دل پاک ہونے چاہیے نے صحابہ اہل بیت دے بارے۔ اے جڑے تسی سوشل میڈیا تے چھلے مچھے مننے تے سر تو ننگے ایویں صحابہ نو باک باک کردے پھر دے سن کے سانو پوچھے آ کداں بندے دا پتر بن، او دی شکل تے ویکھ، جے دے کلپ سن کے تو ساڈے تے اعتراض کرنا ہے، کمال والی بات ہے۔ اگر کوئی ان میں نقص ہوتا نا تو اللہ بیان کرتا، اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حبیب تیرے سب صحابہ سے ہم نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ جو ہے کہ کوئی نہیں سب حضرات کی اہل بیت ہو یا صحابہ ہوں، خبردار اپنے دل میں بغض نہیں آنے دینا، اگر آ گیا ہے آج سانس چل رہی ہے توبہ کر لے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ کوئی بندہ کہے میں نے غلط تقریر کی، بیچ میں سے آپ کھڑے ہو سکتے، میں آپ کو کھلی اجازت دے رہا ہوں، اور اگر میری بات صحیح ہے اور اللہ کے فضل سے میں پوری کوشش کرتا ہوں بات صحیح ہو، اور یہ بھی سن لے زندگی میں کبھی کوئی بات میرے منہ سے غلط نکلی ہو میں اپنے رب سے معافی طلب کرتا ہوں۔ کیوں ہمارے منہ سے غلط بات نکلے یار؟ کیوں ہماری وجہ سے کسی کا عقیدہ خراب ہو؟ کوئی زندگی کے اندر تشریح و تفسیر کرتے ہوئے
کوئی بات بیان کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف فرما دینا، میں خود ان چیزوں سے توبہ کرتا ہوں، لیکن عقیدہ اہل سنت پر مجھے، ان کو اور ہم سب کی نسلوں کو بھی ثابت قدمی عطا فرما۔ آواز سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ ہم اس معیار کے بندے ہیں بھائی۔ اب یہ جو زبان ہوتی ہے نا، جب چلتی ہے تو بہت کچھ سے ایسا نکل جاتا ہے جو نہیں نکلنا چاہیے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا ہے، ہم تو اپنی زبان کے بھی نہیں ہیں، ہم تو حضور کے غلام ہیں۔ ہم زبان کے غلام نہیں، حضور کے غلام ہیں، اس بات کو سمجھو۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں موت دے دے جب ہماری وجہ سے بد عقیدگی پھیلے۔ آمین تے کہہ چھڈو نا یار، اس واسطے اس مسئلے کو سمجھو میرے بھائی۔ آ جاؤ اگلی حدیث شریف سناؤں، محبوب کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، ادھر دیکھو حضور کی حال ہے نا۔ فرمایا من اراد التوکل فلیحب اہل بیتی، جس کا جی چاہے نا اللہ تعالیٰ مجھے توکل کی دولت عطا کرے۔ توکل کا مطلب سمجھتے ہیں نا، اللہ دے دیتے تے راضی، ٹینشن ہی کوئی نہیں، تھوڑا ہے بہت ہے، رونا پٹنا ہے ہی نہیں، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی۔ بول لو 12 بج گئے نے، منہ تے نہیں بجن دیو میرا پتر، تے میں سکھ نو چلے تو یہ گل ہے نا، وہ کہنا میں راضی ہوں۔ اگر چاہتے ہو توکل مل جائے، فرمایا میری اہل بیت سے پیار کرو، اللہ توکل عطا فرما دے گا۔ من اراد الحکمہ، فرمایا جو چاہتا ہے کہ میں سیاںا ہو جاؤں، عقل مند اور دنا ہو جاؤں، فرمایا اسے چاہیے میری اہل بیت سے پیار کرے، سیاںا ہو جائے گا۔ من اراد ان ینجو عذاب القبر فلیحب اہل بیتی، جس کا یہ جی چاہے کہ میں قبر میں جاؤں اور عذاب سے بچ جاؤں، فرمایا اہل بیت دے نال پیار کرے، بچ جائے گا۔ پھر مٹھے پہ گئے ہو، ٹائم تو نہیں ہو گیا پتر؟ بالکل ہو گیا ٹائم، تو اڈا سیانے لوگ کو توجہ ہے جی۔ پھر نبی پاک نے فرمایا من اراد دخول الجنہ فلیحب اہل بیتی، جس کا جی چاہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، فرمایا میری آل سے پیار کرے، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پر گل پھر اتھے ہی ہے، یہ مطلب ہے نہیں آل نہ پیار ہوئے تو صحابہ نہ دشمنیاں ہون، ہے کیا پھر جنت نہیں، پھر ذہن چ پولے رکھنے ہی، یہ مطلب پھر دسدا پیا۔ سمجھ آ رہی؟ حضور نے فرمایا اے روایت یا روایت میں ذمہ دار ہاں، فرمایا جو بندہ میرے صحابہ کا دشمن ہے، ہر بندہ جنت کی امید رکھے، پر میرے صحابہ دا دشمن جنت دی امید نہ رکھے۔ کتھے بیٹھے ہو جناب؟ یہ وچ بھی یہی ہے، صحابہ دی محبت ہوے تے اہل بیت دا بھی نال پیار ہونا چاہیے۔ اسی واسطے تو میرے کریم نے فرمایا مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام، فرمایا میرے صحابہ کی مثال کائنات میں ایسے ہے جیسے ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا جڑی ہانڈی چ لون نہ ہوئے انہوں منہ کوئی نہیں لاؤندا، تے جے سینے چ صحابی نہ ہوئے رب بھی پسند کوئی نہیں جے کردا۔ اہل بیت کا پیار بھی لے کے اور صحابہ کا پیار بھی لے کے یہ توازن برقرار رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔